बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को और इसमें अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यूनिट 3 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जनाब इसका पहला शॉर्ट बनेगा पेज नंबर 39 पे। व्हाट वर द बेसिक रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। जो पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली थी उसकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या थी। पेज 39। पाकिस्तान की पहली असम्बली की बुनियादी जिम्मेदारी दो रिस्पांसिबिलिटीज दी गई थी। एक तो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो पाकिस्तान में नया आइन बनाने के लिए काबिल अमल हो, और दूसरा जब तक कि नई असम्बली वजूद में नहीं आती यही असम्बली फेडरल लेजिस्लेचर के तौर पर भी काम करती रहेगी। इसका यानी बुनियादी काम एक तो आइन बनाना था, दूसरा जब तक आइन नहीं बनता तब तक के लिए वही काम करना था जो कि एक असम्बलियाँ करती चली आ रही हैं। तो ये इसका जवाब था। पेज नंबर 39। व्हाट इज मीन बाय कोड ऑफ हम्मुराबी। कोड ऑफ हम्मुराबी से क्या मुराद है। पेज नंबर 40। ये दुनिया का पहला रिटर्न इसको कानून कहा जाता, आइन कहा जाता है। ये द कोड ऑफ हम्मुराबी वाज क्रिएटेड एंड प्रोमulgated इन फर्स्ट बेबलोन डायनेस्टी। जो है बेबलोन आपने बाबल और इराक, बाबल और नैनवा इराक 1754 BCE में ये नाफज किया गया था। मेसोपोटामिया इराक को ही कहा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन रिटन लीगल कोड्स। एक्सप्लोर और बस यहाँ तक करना था, लीगल कोर्स तक करना था। ये दुनिया का पहला रिटर्न कानून के तौर पर भी इसको कहा जाता है। व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आइन से मुराद क्या है। पेज 42। ये जो डब्बा कॉन्स्टिट्यूशन इज द ये Constitution is a body of fundamental principles or established precedents according to which a state or established organization is acknowledged to be governed. लो जी इस्लामिक प्रोविजन बता दें 1956 के आगे कुछ इस्लामी दफात बता दें। पेज 43। पहले बता दें जनाब के नेम ऑफ द कंट्री जो पाकिस्तान का नाम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। हेड ऑफ स्टेट सरबराह मुमलिकत का मुसलमान होना ज़रूरी है जो कि सदर होगा। इस्लामिक लॉज कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी होगा। एक और पॉइंट कर इस्लामिक लॉज बताने, ये 3 हो गए। पहला ये बता दें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीमल के तौर पर शामिल किया गया, इसमें अल्लाह ताला की हाकमियत पर जोर दिया गया है। ये बता दें। अगला जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है कि 1962 के जो आइन है उसकी इस्लामी दफात बता दें। वो ये है जी। पेज नंबर 46 पे आ जाए। पेज 45 पे बल्कि पहला पॉइंट सेम रिपीट होगा जो 56 वाला था कि करदादे मकासद को प्रीमल के तौर पर शामिल किया गया जिसमें अल्लाह ताला की हाकमियत को सबसे पहले तस्लीम किया गया। और ये कहा गया कि मुसलमान जो हैं वो जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो अपने इख्तियारात को अल्लाह तबारक व तआला की अमानत के तौर पर समझ कर दिए गई अमानत के तौर पर समझ कर इस्तेमाल करेंगे। प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वैल्यू वाला पॉइंट कर दें और इस्लामिक कंपैटिबिलिटी वाला कर लें और एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट सदर के लिए भी मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया। ये कह लें या अगर पॉइंट 3 बड़ा लग रहा है तो ये कह लें कि कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दी। कंपल्सरी टीचिंग ऑफ कुरान एंड इस्लाम मैंडेटरी। डेफिन मुसलमान की तारीफ करें 1973 के आइन के मुताबिक। पेज नंबर 48। ये नई चीज़ें जो हमारे आइन में शामिल की गई थी। कादानी फिरका जो था उसको गैर मुस्लिम अक़लीत करार देने के लिए, और मुसलमान की तारीफ में जनाब अब वाज़ेह कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल ईमान रखता हो, वाहिद होने पर, तौहीद का कायल हो, वो मुसलमान है। पहली बात वननेस ऑफ अल्लाह एंड इज इन द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट, और ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखता हो। ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल पैगम्बर मानना ज़रूरी है बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी अब ज़रूरी है। जो इस चीज़ को नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज करार दे दिया जाएगा।
تین چار پانچ انہیں بتا دیں. claims to be prophet in any sense of the word, تو اس کو اسلام سے ہٹا ختم کر دیا جائے گا اور وہ اس کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے گا, وہ مسلمان نہیں ہے. 1956 کا آئین کیوں فیل ہوا؟ بجلی بند ہو گئی تھی, یہ نہیں بتانا. یہ جی ایک تو پاکستان کا جو سوشل پولیٹیکل سسٹم تھا وہ بڑا کمپلیکس تھا. اس میں بہت سے آپ کو علاقے تھے, ریجن تھے, مختلف زبانیں بولنے والے تھے. ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ تھا. گورنمنٹ کے چیلنج تھے. پھر سنگل یونٹ کا مسئلہ بن گیا, تو یہ بھی اس نے بھی سب سے زیادہ سپارک کیا اور آئین کو منسوخ فیل کر دیا. ایک پوائنٹ یہ کر دیں, تیسرے اس کے بعد یہ کر دیں. 1956 کا جو آئین تھا وہ یونیک کیمرل لیجسلیچر, صرف ایک ہی ہمارا ہاؤس تھا جس کو قومی اسمبلی کہتے تھے. لیکن یاد رکھیں نظام اچھا چلانے کے لیے, فیڈرل نظام چلانے کے لیے 2 ایوان ہونے ضروری ہیں, جیسا کہ ابھی ہمارے پاس سینٹ بھی ہے اور قومی اسمبلی بھی ہے. سینٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے, یہ آبادی کے حساب سے نہیں ہوتی. تو یہی سوال اب دوبارہ آ رہا ہے کہ یونیک کیمرل لیجسلیٹر یعنی یک ایوانی مقننہ کیا ہوتا ہے اور 2 ایوانی مقننہ کیا ہوتا ہے. دونوں پیج 57 پہ ہیں. اب اگلے سوال سارے پیج 57 پہ ہیں. اس میں تھوڑا اضافہ کرنا پڑے گا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یونیک کیمرل لیجسلیشن وہ ہوتی ہے جس میں ایک ہی لیجسلیٹر چیمبر اور ہاؤس ہوتا ہے, جیسا کہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی تھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں. یہ آپ نے آگے لکھ دینا ہے. لیکن بائی کیمرل لیجسلیشن وہ ہوتی ہے, یہ نیچے لکھا ہوا ہے, بائی کیمرل سسٹم یا بائی کیمرل اسمبلی وہ ہوتی ہے جس میں 2 چیمبر آف ہاؤس ہوتے ہیں, لوئر ہاؤس ہوتا ہے اور اپر ہاؤس ہوتا ہے. جیسے کہ پاکستان میں 1973 کے آئین کے مطابق اپر ہاؤس کو سینٹ کہا گیا ہے اور لوئر ہاؤس کو قومی اسمبلی کہا گیا. یہ بات بھی اپنے پاس سے آپ نے لکھ دینی جو میں نے لکھی ہے. اب جا کے یہ سوال مکمل ہوگا. اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہی سوال اور طرح سے آ سکتا ہے کہ دونوں میں فرق بیان کر دیں, یونیک کیمرل اور بائی کیمرل میں. تو یہ جو 2 میں نے ڈیفینیشن آپ کو انڈر لائن کرا دی ہیں, اپنے پاس کچھ فالتو لکھا کے یہی دونوں چیزیں آپ نے دوبارہ لکھ دینی ہیں. یہ آپ یوں سمجھیں اس چیپٹر کا اہم ترین سوال تھا. میں کل ہی کلاس میں کالج میں بھی بچوں کو یہ چیپٹر ریوائز کرا رہا تھا کیونکہ ان کے پیپر ہو رہے ہیں. تو ان کو بتایا کہ اگر میں بورڈ کا پیپر سیٹر ہوں تو یہ 2 سوال میں چیپٹر سے لازمی دوں گا. ایک یہ والا کہ دونوں میں کیا فرق ہے, اور ایک پارلیمانی سسٹم میں اور پریزیڈنشل سسٹم میں کیا فرق ہے, یہ والا. یہ سوال بھی میں لازمی دوں گا, یا تو علیحدہ علیحدہ دوں گا یا ان کی ڈیفینیشن دے دوں گا. اور یہ ان کی نیچے میں نے ڈیفرینشیٹ بھی کر دی ہے. یہ بڑے اہم سوال ہے, 6 ٹاپک جو ہیں. تو پارلیمانی نظام وہ ہوتا ہے, پہلے اس کا بندوبست کرتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر, پارلیمانی نظام وہ ہوتا ہے جس میں جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ ایگزیکٹو برانچ اور لیجٹیمیسی ہوتی ہے اور اتھارٹی ہوتی ہے لیجسلیٹر, یعنی پارلیمنٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. بات مکمل نہیں ہوئی, آپ نے آگے لکھنا ہے کہ پارلیمانی سسٹم میں یہ ان پارلیمنٹری سسٹم the head of government is prime minister while the head of state is president. اس پارلیمانی نظام میں مزید یہ بتانا ہے کہ جو حکومت کا سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ صدر ہوتا ہے. یہ بات بھی بتانی ہے. اور اس کے ساتھ اوپر والی بات پہلے بتانی کہ جو طاقت ہے وہ لیجسلیٹر کے پاس, پارلیمنٹ کے پاس اصل طاقت ہوتی ہے اور وہی انتظامیہ علیحدہ ہوتی ہے, یعنی انتظامیہ علیحدہ ہوتی ہے اور پارلیمنٹ علیحدہ ہوتی ہے. لیکن صدارتی نظام میں انتظامیہ اور جو قانون ساز ادارے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, وزیر اعظم سرے سے ہوتے ہی کونی ہے اور ساری جو طاقت ہے وہ صدر کے پاس ہوتی ہے. جی سسٹم آف گورنمنٹ ویئر دا ایگزیکٹو برانچ از سیپریٹ, یہ سیپریٹ ہوتی ہے لیجسلیچر سے. سوری میں اوپر سے مکس کر گیا ہوں, اس میں ایگزیکٹو جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہوتے, وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی مل کر کام کرتے ہیں. مگر پریزیڈنشل سسٹم میں ایگزیکٹو برانچ سیپریٹ ہوتی ہے اور اس کو ہیڈ بھی پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے, جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہوتا ہے اور ہیڈ آف گورنمنٹ بھی ہوتا ہے. یہ نئی بات ہے. جیسے امریکہ کا چاچا ٹرمپ ہے, وہ آل ان آل ہے, وہ پارلیمنٹ کے بھی سربراہ ہے, وہ ایگزیکٹو کا سربراہ بھی ہے, وزیر اعظم سرے سے ہے ہی کون نہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے. پاکستان میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں, اور جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ وزیر اعظم ہیں. تو پارلیمانی سسٹم ہمارے ہاں اس وقت رائج ہے. بہت سے ممالک جو پہلے انگریزوں کے انڈر تھے, خود انگلینڈ ہو گیا, پاکستان ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا,
یہ ان سارے آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، ان میں پارلیمانی نظام رائج ہے، جبکہ فرانس ہو گیا، اس کے بعد جرمنی ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ان میں پریزیڈنشل سسٹم رائج ہے. یہ بنیادی وجہ بتانی ہے. مزید شارٹ کو 2 کوسچن رہ گئے ہیں. ریفرینڈم کیا ہوتا ہے؟ حکومت جو ہے عوامی رائے جاننے کے لیے لوگوں سے کچھ پوچھتی ہے اور ہاں یا نہ میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. ایک سوال پوچھا جاتا ہے، یہ ڈائریکٹ ووٹ ہوتا ہے، عوام دیتی ہے اس کو. جناب یہ وہ الیکشن نہیں ہے جو ہم لوگ عام کرتے ہیں، وہ الیکشن اور ہیں. یہاں تو حکومت آپ سے کسی معاملے میں رائے پوچھ رہی ہے اور وہ ایک سوال دیتی ہے اور آپ سے ہاں یا نہ میں جواب چاہتی ہے، تو اس کو جو ہے ریفرینڈم کہا جاتا ہے. آخری سوال ایکسٹرا آ سکتا ہے کہ فیڈرل وفاقی نظام حکومت سے کیا مراد ہے؟ ہم نے بڑی دفعہ پڑھا ہے کہ پاکستان وفاقی ملک ہے. وفاقی ملک کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے جی فیڈرل سسٹم، a system of government where power is divided between a central authority and constituent political units such as states or provinces. ایسا نظام حکومت جس میں ایک جو دارالحکومت ہوتا ہے، جہاں پر جو مرکز کی طاقت ہے وہ بھی ہوتی ہے، مگر کچھ جو ہیں وہ اس کے جو ساتھ صوبے ہوتے ہیں یا اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے پاس بھی طاقت کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے نظام کو وفاقی نظام کہتے ہیں. جیسے پاکستان کا نظام ہے، اسلام آباد کی اپنی حیثیت ہے اور صوبوں کی اپنے اختیارات ہیں. اس طرح آپ امریکہ دیکھ لیں، وہاں پر 50 اسٹیٹس ہیں، ان کے اپنے طور پر بھی اختیارات ہیں اور ان کے جو ہے وہ واشنگٹن کے انڈر بھی رہ کر کام کرتے ہیں. تو ایسے نظام حکومت کو وفاقی نظام حکومت کہا جاتا ہے. 3 چیپٹر مکمل ہو گئے اور اس کے بعد چیپٹر 4 انشاءاللہ شروع کریں گے جلد از جلد، جتنا جلدی ممکن ہوا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ. پاکستان زندہ باد.